मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जनाब आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि पुरसुकून जिंदगी गुजारने का भी एक राज है कि मोहब्बत की जाए और नफरत मिटाई जाए, मोहब्बतें और आसानियां बांटी जाएं एक दूसरे के साथ, मोहब्बतें समेटी जाएं। और अच्छा इंसान भी वही होता है जो किसी का दिया दुख तो भुला दे लेकिन किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना भुला सके। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या हो रहा होता है, ये सारा मामला उलट ही चल रहा होता है। कोई हमसे 100 नेकियां भी करे ना, लेकिन अगर उसने कोई एक गलती भी कर दी अपनी जिंदगी में तो हम वो 100 नेकियां भुला सकते हैं और एक बुराई याद रखते हैं उस बंदे की। और यही चीज हमें नहीं करनी चाहिए है कि हमें किसी के साथ नफरत के साथ या उस रवैये को नहीं इख्तियार करना चाहिए। उसकी खास तौर पर नेकियां याद रखनी चाहिए। उस वक्त को, उस बुरी बात को, उस बुरे वक्त को हमें नहीं याद रखना चाहिए। उस अच्छी चीज को या अपनी ज़हनी जो सिचुएशन है ना उसको भी हमें नहीं खराब करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जिस्मानी सेहत के साथ साथ ना हमारी ज़हनी सेहत भी इंतहाई अहम ज़रूरी है। हम में से बेशतर लोग अपनी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत का ख्याल नहीं रखते और यही वजह है कि हर चौथा पाकिस्तानी किसी न किसी मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। और ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल की कई और भी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें हमारी समाजी चीज़ें भी आ जाती हैं। माशरती पोजीशन का किरदार भी काफ़ी अहम समझा जाता है। उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात और वाक़यात भी हमारी ज़हनी सेहत की या उसके बिगाड़ की वजह बन सकते हैं। बरतानवी तहकीकाती इदारे ने हालिया तहकीक में ये इंकशाफ किया है कि डिप्रेशन की बीमारी दिमाग में किसी केमियाई अदम तवाजुन का नतीजा नहीं है, बल्कि जिंदगी में पेश आने वाले मनफी वाकयात और एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उनकी वजह से हम ज़हनी तनाव का भी शिकार हो सकते हैं। और इस तहकीक में डिप्रेशन के हवाले से माजी में होने वाली एक तहकीकी रिपोर्ट्स और तमाम तर तफसीलात का तज्जिया भी किया गया है, जिससे ये बात अब सामने आई है कि कई दहाइयों से तस्लीम किए जाने वाला ये ख्याल गलत है कि दिमाग में केमिकल सेरोटोनिन का तवाजुन, उसका बिगाड़ डिप्रेशन का सबब बनता है। तो डिप्रेशन और हमारी जो डेली लाइफ में पेश आने वाले जो वाकयात हैं उनमें कितना ताल्लुक है और क्या ताल्लुक है, डिप्रेशन जैसे खतरनाक बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर बिस्मा एजाज हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर बिस्मा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर बिस्मा, ये जो कई दहाइयों से एक चल रही थी मिथ कह लें, अब तो वो बात, वो ख्याल, वो तहकीक जो है उसको गलत साबित कर दिया गया है कि एक केमिकल होता है हमारे दिमाग में जिसकी वजह से हम डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होते हैं। अब ऐसा नहीं है। हमारे जो वाकयात होते हैं, हमारे जो वाकयात और तजर्बात जो हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं उनकी वजह से भी हम इन चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप पहले? अच्छा, देयर आर मल्टीपल थेरीज, बेसिकली बहुत सारी थेरीज हैं। हम मुकम्मल तौर पे सेरोटोनिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसकी हेप-हैजर्डनेस की जो लॉजिक है उसको डिनाई नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक दैट। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना, ए लीड्स टू बी एंड बी लीड्स टू सी, दैन मीन्स के ए लीड्स टू सी। तो सेरोटोनिन की जो इम्बैलेंस है वो भी डिप्रेशन को कॉज करती है। लेकिन समटाइम्स यू कैन से कि जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस है आपकी लाइफ में हुए हुए, उसकी वजह से आपकी सोच का तरीका बदल जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बदल जाता है, आप की बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देती है। तो जब ये सब चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं तो उसका मतलब है कि जिस्म में कहीं ना कहीं केमिकल इम्बैलेंस भी हो रहा होता है। तो ये चीजें मिली जुली हैं। मतलब यू कांट से कि सिर्फ और सिर्फ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ही प्रेजेंट डिप्रेशन का बायस बनते हैं। दोनों चीजें जो हैं लिंक्ड हैं। लेकिन येस, यू आर राइट, दिस थ्योरी इज ट्रू कि जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस यानी आपकी जिंदगी में जो नाखुशगवार वाकयात होते हैं उनका आपकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और नेगेटिव इफेक्ट होता है। कभी कभी वो आपको जो है डिप्रेशन की फेस की तरफ लेके जा रहा होता है और कभी कभी वो आपको एंजाइटी की पीक की तरफ लेके जा रहा होता है, जिसको आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसको लूज टर्म्स में पीटीएसडी जो है उसके नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये दोनों चीजें जो है ये इंटरलिंक्ड है, ये इनको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ये। लेकिन मैं सेरोटोनिन के बारे में जानना चाहती हूँ और हमारे देखने वाले भी जानना चाहेंगे, ये केमिकल है क्या और ये क्या काम, ये क्या फंक्शन करता है?
دیکھیں جیسے بیسکلی ہماری جو اناٹمی ہے یعنی ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں جو قدرت نے پیدا کیے ہیں وہ ڈفرینٹ فنکشنز جو ہیں یا عوامل جو ہیں اس سے گو تھرو کرتے ہیں, ان کو پرفارم کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کے جسم کے اندر ملٹیپل ٹائمز پہ ڈفرینٹ کیمیکلز جو ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ گیسٹرک جوسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ڈائجیشن میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو برین کی ایکٹیویٹی کو یعنی برین کا جو فنکشن ہوتا ہے اس کو یا وہ انہانس کر رہے ہوتے ہیں, بڑھا رہے ہوتے ہیں, یا اس کو دبا رہے ہوتے ہیں. تو سیروٹونن, ڈوپامین, یہ سب ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو برین کے ساتھ, برین کی ایکٹیویٹی کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سیروٹونن جو ہے اس کا امبیلنس یعنی جتنی اس کی مقدار آپ کی باڈی میں ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ یا کم ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے باہر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی جی بالکل اس کا امپیکٹ آتا ہے آپ کے بیہیویئرل فنکشنز پہ. تو آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی تھنکنگ سٹائل جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پھر آپ کی روٹین میں جو ہے وہ فنکشننگ لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس امبیلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کی زیادتی ہو جائے گی تو ہم لوگوں کے بیہیویئر میں چینج آئے گا, اگر کم ہو جائے گا تو ڈپریشن, انزائٹی کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے. کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزوں میں چینج آتا ہے, تھنکنگ سٹائل میں یعنی سوچ کے طریقے میں, اور جب سوچ بدلتی ہے تو ہمارا بیہیویئر, جیسے ہم اگر اداس محسوس کر رہے ہیں تو وہ ہماری سوچ میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ مجھے باہر نہیں جانا, مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے. اور بیہیویئرل امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم وی ول اسٹے ایٹ ہوم, ہم آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اکر کرتی ہیں اس کی وجہ سے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے, اس کے بڑھنے کی بھی سوری, اور اس کی کم ہونے کی بھی؟ آئی وڈ اگین سے, جب کہتے ہیں نا کہ جس سچویشن میں آپ ہوتے ہیں, جو بھی یا خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے, تو امیڈیٹلی اس کا امپیکٹ آتا ہے آپ کی سوچ کے اوپر. جب آپ اس سے نکل رہے ہوتے ہیں, اس سے گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ آتا ہے آپ کی سوچ کے اوپر. جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں, پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں, تو جسم کے اندر یہ کیمیکل امبیلنس کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب کیمیکل امبیلنس کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, برین جو ہے وہ پراپر جس ایکٹیویٹی پہ فنکشن کرنا چاہیے جس لیول پہ, اس سے وہ ڈفرینٹ فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں, آپ کی موڈ سوئنگز ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی جو لائک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ود ہولڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی وجہ سے اکر کرتی ہیں. لیکن یہ جو حالات و واقعات ہیں یہ بچپن میں چاہے پیش آئے ہوں یا لڑکپن میں ہوں یا پھر آگے جا کے زندگی میں ڈیلی لائف میں ہو رہے ہوں, یہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. جی, ان کو ہم لوگوں کو شاید ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. لیکن کس طرح اس کو پازیٹیوٹی میں بدل سکتے ہیں ہم؟ اگر کوئی نیگیٹو تھاٹ آ بھی رہا ہے تو کس طرح اس کو, یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت ہی اچھا کوشچن ہے آپ کا. ہوتا کیا ہے, جیسے بچپن میں آپ نے کہا یا لڑکپن میں کہا کہ آپ کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ ٹرامیٹک کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کسی کے ساتھ سیکسول ابیوز ہوا ہے, تو وہ اس کا جو اثر ہے اس سے باہر نہیں نکل پاتا. کسی نے اپنا بچہ کھویا ہے پریگننسی کے دوران, وہ عورت جو ہے اس کے لیے وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے. کسی نے اپنے لوڈ ون کو, اپنے بہت چاہنے والے کو, کسی فیملی ممبر کو کھویا ہے, اس کا بہت امپیکٹ ہے. کسی کی ڈائیورس ہوئی ہے, اس کا امپیکٹ ہے. تو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ اس طرح کے ٹرامیٹک ایکسپیرینس سے گزر سکتے ہیں. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں سم ٹائمز ہم ڈینائل کی فیز میں چلے جاتے ہیں یا ہم اس کو اپنے انکانشیس میں دبا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہماری پرسنالٹی سے یا ہماری سوچ سے باہر نہیں نکلتے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس کو دباتے ہیں. اور جب اس سے ملتا جلتا کوئی ایونٹ ہم دوبارہ سے گو تھرو کرتے ہیں یا اس کا ہمیں فلیش بیک آتا ہے یا سم ٹائمز وی ہیو ڈریمز اباؤٹ دیٹ, تو وہ چیز جو ہے وہ ہماری پین کو پھر سے تازہ کر دیتی ہے. اس پین کو ریلیف کرنے کے لیے, اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اپنے آپ میں چینج لانا پڑتا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ سیلف گروتھ جو ہے, ان ادر ورڈز وی کین سے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک انسان کی ہیلدی لائف کے لیے. اس کے لیے واٹ وی کین ڈو از وی کین ہیو پازیٹیو سیلف ٹاک. ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے چیزوں کو ایکسیپٹینس ڈیولپ کرنے کے لیے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ دس از ہیز ہیپنڈ, ناؤ دس از اوور, اب یہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس سے اب موو فارورڈ کرنا ہے. تو جتنی ہم محنت اپنے اوپر زیادہ کریں گے اتنا زیادہ اس چیز میں سے باہر نکلیں گے. سیکنڈ تھنگ, ہمیں اپنے ارد گرد جو سوشل سراؤنڈنگ ہے اس سے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنے فرینڈس کو چھوڑ دیتے ہیں جب تکلیف میں ہوتے ہیں, ہم اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ شیئرنگ کم کر دیتے ہیں. سو یہ چیزوں کو ریوائیو کرنا ضروری ہوتا ہے. ہمیں اپنے سوشل نیٹ ورک کو بڑھانا ضروری ہے.
اپنی روٹین میں پازیٹیو اسکیجول جو ہے اس کا اضافہ کرنا ضروری ہے, ہیلدی لائف اسٹائل کو مینٹین کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر بسمہ, اگر اس طرح کے کوئی ٹراماز ہو جاتے ہیں, اس طرح کا کوئی ٹریجک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, تو ہماری جو سراؤنڈنگز ہیں وہی اس چیز کو دبانے کی کوشش بھی کرتی ہیں. آن سم ہاؤ آپ کسی ایسی فیملی میں چلے جائیں جن میں اس چیز کو نہیں زیادہ دیکھا جاتا ہے, ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو اس کو دبا دیا جائے, چپ کر جاؤ, اس کو سہنا ہے آپ نے, تو پھر اس سچویشن میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو نیگیٹو سیلف سوشل سپورٹ ہے وہ واقعی ایک بہت ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو گرو کرنے سے روکتی ہے. جیسے ہر طرح کا ایکسپیرینس تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن جیسے سیکجول ابیوز کی بات ہی اگر آپ لے لیں تو جو وکٹم ہے اس کے گھر والے فوری طور پہ اس کو یہی کہیں گے اس کو دبا دو, اس کو بھول جاؤ, لیکن جو اس چیز سے گزرا ہوتا ہے اس کے لیے بہت مشکل چیز ہے اس کو بھلانا اور اس کے ایفیکٹ سے باہر نکلنا. ناؤ دس از دا تھنگ کہ جو آپ اپنے سے ایک نا جس کو کہتے ہیں کہ ایک جنگ کر رہے ہیں اپنی سیلف کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ. پازیٹیوٹی جو ہے وہ یہ سکھاتی ہے آپ کو کہ آپ نے اپنے اس نیگیٹو امپیکٹ کو ایز اے چیلنج لینا ہے, اور اپنے اندر جو پازیٹیو پوٹینشیلٹیز ہیں اس کو ایکسپلور کر کے, ان کو دیکھ کے, ان کو انہانس کرنا. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انسان جو خدا نخواستہ اس طرح کے پرابلم سے گزرا ہوا ہو اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے جو اس کو گرو کروا سکے. دا پرسن کین بی گڈ ان پینٹنگ, وہ اچھا پینٹر ہو سکتا ہے, وہ اچھا ایک آرٹسٹ ہو سکتا ہے, وہ اچھا سنگر ہو سکتا ہے. اس کو اپنے آپ کو بیسکلی ایکسپلور کرنا ضروری ہے کہ میرے میں ایسی کیا چیز ہے جو مجھے ایک بہتر آئیڈینٹی بنا سکتی ہے, ایک اسٹرانگ انڈیویجول بنا سکتی ہے. تو دا تھنگ از کہ اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنے اندر دیکھیں, کیونکہ ہر انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہوا ہے کسی نہ کسی چیز سے. تو دس از آل یور ایفرٹ واٹ یو کین ڈو ود یور سیلف. لیکن پھر یہ جو تھراپی ہے, کاؤنسلنگ ہے یا میڈیکیشن ہے, یہ کون سے سٹیج پر آ کے شروع کرنی چاہیے, یا وہ اس بندے کو خود ہی پتہ چل جائے کہ اچھا میں اب اس میں خود کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا, مجھے کسی اور کی ہیلپ چاہیے اور میڈیکل ہیلپ چاہیے؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے منیبہ, پرابلم یہ ہے کہ جو انسان کسی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کس وقت علاج کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے تو وہ اپنی پرابلم کو چھپاتا رہے گا, جب تک وہ چھپاتا رہے گا اور اس کے آبزروینٹس جو ہیں وہ نہیں نوٹ کریں گے کہ دیر از سم تھنگ رانگ جس کے لیے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, تب تک تو اس کو کوئی کیٹر نہیں کرے گا. لیکن جو پڑھا لکھا پیشنٹ ہوگا یا انڈیویجول ہوگا جو کسی پرابلم سے گزر رہا ہے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ناؤ آئی نیڈ ٹو گیٹ اور سیک ٹریٹمنٹ. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کی نارمل فنکشننگ جو ہے وہ اپ سیٹ ہونا شروع ہو چکی ہے, دس از دا ٹائم یو شوڈ گو ٹو اے ڈاکٹر, اے سائکائٹرسٹ اور اے فزیشین اور اے کاؤنسلر ٹو گیٹ دا ہیلپ. تو ضروری یہی ہے کہ جب آپ خود دیکھیں کہ جب آپ روٹین سے ڈفرینٹ بہیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہو رہی ہے, آپ اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, تو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ ہیلپ لیں, اسسٹنس لیں اور اپنی ذہنی حالت پہ کام کریں, اور تاکہ آپ کی ذہنی حالت بھی بہتر ہو سکے اور آپ کی اوور آل جو زندگی ہے وہ پرسکون بنائی جا سکے. پروفیسر ڈاکٹر بسمہ اعجاز کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر بسمہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئیں. اور ڈپریشن کے حوالے سے جناب ہم بات کرتے کہ جو بھی ہمارے ایسے واقعات تو ایکسپیرینسز ہماری لائف میں ہوتے ہیں وہ ہماری ذہنی صحت کو کس طرح تباہ کر سکتے ہیں, اس پر بات کی ہم نے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات ہو جائے بدلتے زمانے کے, بدلتے تقاضوں کے حوالے سے, تو یہ آئی ٹی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی دنیا کا مستقبل چینج کر رہی ہے. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہونے والی ایڈوانسمنٹ نے انسانوں کا طرز زندگی بدل کر رکھ دیا, اور نئی ٹیکنالوجیز کی بدولت آج کا انسان ماضی کی نسبت سینکڑوں گنا زیادہ اویئرنیس بھی رکھتا ہے. اور ابھی بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. دنیا میں ابھی بھی بہت ساری فیلڈز میں ریسرچ ہو رہی ہے اور سینکڑوں ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو آنے والے وقت میں استعمال کی جائیں گی, اور انہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا نام بھی دیا جاتا ہے, جس کی ابتدائی شکل ابھی بھی استعمال کی جا رہی ہے, لیکن ان کی ایڈوانس فارم ہم آنے والے چند سالوں میں وٹنس کریں گے, جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ایگمنٹڈ ریالٹی ہے, بلاک چین ہے, انٹرنیٹ آف تھنگز ہے, ورچوئل ریالٹی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور روبوٹکس سمیت کئی ٹیکنالوجیز اس میں مزید شامل ہیں. اور اگر پاکستانی نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنا فیوچر برائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں,
تو انہیں یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں جو میں نے گنوائی ہیں یہ آج ہی سیکھنا ہوگی. اور یہ ٹیکنالوجیز کیسے سیکھی جا سکتی ہے, ان کا مستقبل کیسے یا اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے, خاص طور پر ان ٹیکنالوجیز کے استعمال سے پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے, فری لانسنگ کی فیلڈ میں کن کن سکلز کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سکلز کیسے سیکھیں, آج اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. جناب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد عرفان ملک ہیں, ٹیکنالوجسٹ ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے شروع کیے گئے ایک ٹیک انیشیٹو ڈی سکلز میں بطور انسٹرکٹر کام کر رہے ہیں. تو ان سے جانیں گے تمام تر جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں ان کے بارے میں. عرفان آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ عمران, بہت زیادہ بات ہو رہی ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے اور اس کے اوپر فوکس بھی بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہماری جو آج کی جو نوجوان نسل ہے. تو مجھے بتائیے یہ ہے کیا اور ان کا کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, کس طرح ان کو سیکھا جا سکتا ہے؟ جی پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں کیا, کون کون سی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں. سو اگر ایک ورڈ یاد رکھیں, میں یوتھ کے لیے بتا رہا ہوں کہ ریمبر دا ورڈ آئی بیک, IBAC. یہ مسٹر احمد بنافا کا ایک ورڈ ہے, آئی بیک. اچھا, آئی بیک کا مطلب ہے آئی سے آپ لیں انٹرنیٹ آف تھنگس, اوکے, B بلاک چین, A آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ C سائبر سیکیورٹی. اوکے. اگر آپ ان 4 ٹیکنالوجیز کو دیکھیں اور کسی بھی ہیومن سے کمپیئر کریں کہ ایک انسان کن 4 چیزوں کو کن 4 چیزوں پہ زندگی گزارتا ہے, محسوس کرنا, سوچنا, انفارمیشن سٹور کرنا اور حفاظت کرنا. ٹھیک. اور اگر آپ ان 4 ٹیکنالوجیز کو دیکھیں تو IoT کیا کرتی ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس, اٹ از آل اباؤٹ سینسرز, اوکے, فیلنگ. ٹھیک. اینڈ بلاک چین کیا کرتی ہے, پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی, ڈیٹا پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کرتی ہے, سوچتی ہے, تھنکنگ, ڈیسیژن میکنگ. اینڈ سائبر سیکیورٹی از آل اباؤٹ پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی. دنیا میں آنے والے وقت میں کوئی بھی آرگنائزیشن ان 4 ٹیکنالوجیز کے بغیر نہیں چل سکتی. اچھا. جس طرح سے انسان ان 4 سینسز کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا, کوئی آرگنائزیشن ان 4 ٹیکنالوجیز کے بغیر نہیں چل سکے, کیونکہ یہ بہت ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آج جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں کیا وہ ان 4 ٹیکنالوجیز کی ڈومین میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اف دا آنسر از نو, وچ از نو ایکچولی, دین وی آر ڈوئنگ اٹ رانگ. ہم اس ٹیکنالوجی کی ریس سے یوتھ کو باہر کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. اچھا. دا مومنٹ دنیا ساری اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے, جب پاکستان میں ان ٹیکنالوجیز کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو ہمارے پاس مین پاور ہی نہیں ہوگی. جب مین پاور ہی نہیں ہے, لوگ کم ہیں, تو ہم کیسے کر پائیں گے امپلیمنٹیشن. تو ہم اوور آل ٹیکنالوجی کی ریس میں پیچھے رہ جائیں گے. ہمارا فوکس کہاں جا رہا ہے, ہمارا فوکس جا رہا ہے چھوٹے موٹے اسکل سیٹ پہ, ٹولز پہ, جہاں بچہ صرف اگلے مہینے کے پیسے کما سکے. اور اگر ہم 20-30 ایئرز اسی لائن میں لگے رہے, چھوٹے چھوٹے اسکل سیٹ پر اس کو اڈاپٹ نہ کیا, تو نہ پاکستان کے پاس کوئی سائنٹسٹ ہوگا, نہ کوئی ٹیکنالوجسٹ ہوگا, اور نہ پاکستان کے پاس اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجسٹ ہوگا جو ان بلاک چین AI کو اپنے ہی ملک میں امپلیمنٹ کر سکے. کم ہوں گے. لانگ رن کے لیے پھر کیا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ لانگ رن میں اس وقت جو میں یوتھ کو مشورہ دوں گا, بینگ اے ڈیجیٹل انسٹرکٹر ایز ویل, جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ایمرجنگ ٹیکنالوجی سیکھو تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو اگلے مہینے کتنے پیسے ہم کما لیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک ٹرم ہے شارٹ کٹ. کوئی بھی چیز ہم ختم بعد میں کرتے ہیں, سوال پہلے آتا ہے کہ کتنے پیسے اور کب آئیں گے. ایکچولی اگر آپ نے زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے, یو نیڈ ٹو ڈو سم انویسٹمنٹ, اور وہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے خود پہ انویسٹ کرنا. ٹھیک ہے. آپ جو کر رہے ہو, میں بچوں سے کہوں گا, آپ جو کر رہے ہو کرو. کینوا کر رہے ہو, آپ ڈیٹا انٹری کر رہے ہو, آپ ڈیزائننگ کر رہے ہو, کرو, لیکن کیپ این آئی آن دیز ٹیکنالوجیز, ان کو سمجھیں. ٹھیک ہے. پرٹیکولرلی بلاک چین بہت قریب آ گئی, اور بلاک چین کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ صرف ٹیکنیکل نہیں, ہر بندے کے لیے بلاک چین سمجھنا ضروری ہے. اور بلاک چین سمجھنا ہر بندے کے بس میں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈوئنگ ڈیولپمنٹ ان بلاک چین, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ بلاک چین کے کانسیپٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس, اور یہ آپ آج ہی سیکھنا شروع کر سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے, آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں. آپ دیر آر ڈفرنٹ کورسز. میری کمپنی زیون سولوشن کورس لانچ کرنے جا رہی ہے, اس سے ہم 15 ٹیکنالوجیز میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. یو کین ٹیک اینی فار فری آن اے یوٹیوب چینل, جسٹ گو اینڈ لرن. اور اگر بچے اس میں پرفارم کرتے ہیں تو ہم انٹرنشپ, پیڈ انٹرنشپ اور جابس بھی آفر کر رہے ہیں. اچھا, مطلب ان کے لیے ایک پوری اپرچونٹی پیکج بنایا جاتا ہے. کریئر پیتھ, یا
کہ وہ آگے جا کے وہ اس ٹیکنالوجی کا ایک تو یوز سیکھیں گے، کس طرح سیکھ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور آگے جا کے انہوں نے اب مارکیٹ میں کس طرح کام کرنا ہے یہ بھی آپ انہیں ایک پاتھ بنا کے دیں گے. بڑی اچھا ویسے انیشیٹو ہے. لیکن ہماری جو یوتھ ابھی کر رہی ہے، ابھی بھی بہت سی ٹیکنالوجیز میں وہ ایمرج ہے یا انوالو ہے اس چیز میں، پھر اس سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے، یا پھر جو ٹیکنالوجیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کو کس طرح یوزفل بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دو طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں جس میں آپ ٹرینڈنگ ٹیکنالوجیز کہہ لیں اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. ہم بات کریں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی. ٹرینڈنگ ٹیکنالوجیز میں ایک اور اسکل سیٹ آتا ہے. ہاں جی. ایک کیٹیگری جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ ٹرینڈنگ ٹیکنالوجی سے بھی نیچے ہے. اچھا. واٹ از ٹیکنالوجی؟ جب ہم نے کسی ٹیکنالوجی میں جا کے کام کرنا ہے تو ہم نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دیکھنی ہے جی کہ اس ٹیکنالوجی کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور ہم کتنے لوگ اس ٹیکنالوجی میں ڈال رہے ہیں. اچھا. اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کینوا جو کہ 30-40 منٹ میں سیکھا جا سکتا ہے، we need to understand کہ ہم کتنے لوگ پاکستان سے اس پہ انجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے. اب آپ خود امیجن کریں کہ اگر ہم ایک بچے کو ایک بہت لمبی لائن میں لگا دیتے ہیں جہاں بہت سے لوگ ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں، اچھا، تو obviously وہ اتنا کما نہیں پائے گا، اس کو اتنے آرڈر نہیں ملیں گے، فرسٹریشن ماؤنٹ ہوتی ہے. سو ٹیکنالوجی سیکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ. بچوں کو یہ مائنڈ سیٹ دیا جائے کہ آپ سٹارٹ جہاں سے مرضی لو، ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیشہ اپنا ٹائم انویسٹ کرو آن ایمرجنگ ٹیکنالوجی. جو یہ 4 کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں، یہ انٹرسٹ ہوتا ہے. کوئی بندہ چاہتا ہے میں بلاک چین میں جاؤں، سیکیورٹی میں جاؤں، اے آئی میں جاؤں، اپنے جہاں جانا ہے جائیں، بٹ اس کو آج سٹارٹ کریں اور اس کے لیے ہمیں ایک انیشیٹو لینا پڑے گا. میں اس چینل پہ یہ انیشیٹو کی بات کرتا ہوں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے. ڈی جی اسکلز کو چاہیے کہ اس وقت یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز لے کے ہیں. اب ڈی جی اسکلز چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ کام کرا. آئی نو اٹس اے گریٹ انیشیٹو ٹو امپاور یوتھ، بٹ دے آر امپاورنگ دیم فار نیئرسٹ چیلنج. اچھا، فیوچر کے لیے نہیں ان کو امپاور کیا جا رہا. تو یہ اے آئی، بلاک چین، ان کو لے کے آنے کی ضرورت ہے ایسے ڈی جی اسکلز کے انسٹیٹیوٹ میں، اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے تاکہ ادھر لے کے پھر بچے اس سے سیکھ سکتے ہیں. ادروائز یوٹیوب سے آپ سب نہیں سیکھ سکتے. یو نیڈ این انسٹرکٹر، یو نیڈ اے سسٹم، اور گورنمنٹ کو یہاں پہ اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا. اور ڈی جی اسکل جیسے اور بھی انیشیٹو ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسا انیشیٹو نظر نہیں آتا جہاں پہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی بات کی جا رہی ہو. تو دونوں طرف ہی گیپ ہے. بچوں تک ہمیں پہنچانی پڑیں گی یہ ٹیکنالوجیز. مطلب اگر ہم باہر کی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ٹیکنالوجی آلریڈی یوز ہو رہی ہے اور کہہ لیں کہ 50% یوز ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے 50% جو کمپنیز ہیں، جائنٹ کمپنیز ہیں، وہ بلاک چین کو امپلیمنٹ کر چکی ہوئی ہیں. اور یہ مینڈیٹری کر دی گیا کچھ آرگنائزیشن کے اندر کہ ان کا جو سٹاف ہے، چھوٹا سٹاف، اس کو بھی بلاک چین کے بارے میں پتا ہوگا. کیونکہ اگر جس دن آپ کے اس ادارے میں فار ایگزامپل بلاک چین امپلیمنٹ ہوتی ہے، اس دن آپ کو بھی ٹریننگ لینی پڑے گی، ادروائز یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو آل دس. ہاں جی، کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ سینٹرلائز نہیں رہے گا، تو سب کو سیکھنا پڑے گا. تو ہم جو ہیں اگر یہ نہ اڈاپٹ کیے تو ہم لوگ جابیبل ہی نہیں رہیں گے. جابس کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا یوتھ جابیبل ہی نہیں رہے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. جب ٹیکنالوجیز آ جائیں گے ہمیں کچھ نہیں پتا ہوگا، تو دیٹس ویری ڈینجرس فار دی انٹائر کنٹری، خاص طور پہ ہماری اکنامک گروتھ کے لیے. لیکن عرفان، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں آپ یہ بتا دیں کہ مطلب اگر میں کسی 5 ٹیکنالوجیز کے بارے میں آپ سے پوچھوں اسپیسیفکلی کہ وہ ابھی اس چیز پہ کام کرنا شروع کر دیں تاکہ آنے والے 5 سالوں میں یا 2-3 سالوں میں ان کے لیے وہ بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو بلاک چین ہے. ٹھیک ہے. اور بلاک چین میں ملٹیپل کریئرز ہیں، آپشن ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیولپر. یہ میں کانسیپشن کلیئر کر رہا ہوں، بار بار میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ اویئرنیس کریٹ کروں. بلاک چین میں آپ ایز اے کنسلٹنٹ آ سکتے ہیں، ایز این آرکیٹیکٹ آ سکتے ہیں، ایز اے ڈیزائنر آ سکتے ہیں، ایز اے کوالٹی ایشورنس آ سکتے ہیں، ایز اے ڈیولپر آ سکتے ہیں، اور ایز اے پروجیکٹ مینیجر آ سکتے ہیں. دیر آر مینی تھنگس. بلاک چین کے اندر یہ بھی کلیئر کر دیں کہ یہ سارا کچھ آن لائن ہوگا. یہ سب آن لائن ہوگا. یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، یہ آن لائن آپ ایزیلی کر سکتے ہو. سو نمبر 1 از بلاک چین اینڈ نمبر 2 از ڈیٹا سائنس. ٹھیک ہے. ڈیٹا سائنس کے اندر کچھ اور چیزیں آتی ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی از اے پارٹ آف ڈیٹا سائنس، دین مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ. NLP از دا نیکسٹ بگ تھنگ. اگر آپ میڈیا کی بات کریں، مارکیٹنگ کی بات کریں، ان سب کے پیچھے NLP ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے امیڈیٹلی جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جو اس دنیا کو اوور کم کرنے جا رہی ہیں وہ یہ ہیں. اس کے علاوہ کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، روبوٹکس ہے، لیکن اس وقت جو ہاٹ ہیں، جو ہر جگہ امپلیمنٹ ہوگی، وہ یہ ٹیکنالوجیز. لیکن کہاں سے سیکھ سکتے ہیں پھر؟ کوئی ایسے آفیشیل آن لائن تو چیزیں ہیں، لیکن کیا فزیکلی ہم ان کو سکھا پا رہے ہیں، یا کوئی ایسا ادارہ ہم لوگ بنا رہے ہیں، یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہم جب بھی کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں نا، ہم پہلے گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں.
ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ پہلا گورنمنٹ کو سٹیپ لینا چاہیے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو ڈیجی اسکل جیسے اداروں میں لے کے آئے اور وہاں سے بچوں کو پڑھائے. دوسرا کام ایک ہے جو ہم بالکل نہیں, بہت کم کر رہے ہیں, کہ ہمارے جیسے لوگ, اف آئی ایم رننگ اے سافٹ ویئر ہاؤس, تو میرا کام ہے کہ میں باہر آؤں, میں چینل کریٹ کروں, میں بچوں کو وہ آن لائن مٹیریل دوں اور پھر وہاں سے بچوں کو آفس میں لے کے آؤں, پھر انٹرنشپ, پیڈ انٹرنشپ, جاب سے آن ورڈ لے کے جاؤں. ایز اے کمپنی میں پورے پاکستان کے سارے بچوں کو کیٹر نہیں کر سکتے, لیکن اگر میرے جیسے کئی لوگ مل جائیں گے, سافٹ ویئر ہاؤسز انیشیٹو لے لیں گے کہ ہم نے بچوں کو اسکلڈ کرنا ہے, تو یہ اسپیس جو ہے ہماری کافی اوپر چلی جائے گی. سو نمبر 1 گورنمنٹ, نمبر 2 سافٹ ویئر انڈسٹریز, سافٹ ویئر ہاؤسز, اینڈ نمبر 3 ٹیک انٹرپرینور جتنے بھی, اگر ان کے سافٹ ویئر ہاؤسز نہیں بھی ہیں, دے نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ بگر تھنگ. دا میجر ایشو پاکستان میں یہ ہے, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کر رہے ہیں, ہم بڑے ویژن کی بات نہیں کر رہے, بچوں کو بڑی سوچ نہیں دے رہے, بڑے خواب نہیں دے رہے, بڑا ویژن نہیں دے رہے. اور 20-30 سال میں یہ لوگ جینا تو سیکھ جائیں گے, گرو کرنا نہیں سیکھیں گے. We need to understand the fact that maybe it is not a technical term, but اللہ نے ہمیں جینا سکھا کے بھیجا, ہمارے اندر ان بلڈ ہے کہ جینا کیسے. لیڈر اور مینٹور ہمیں چاہیے ہوتا ہے گرو کرنے کے لیے, بڑا کیسے بننا ہے, بڑا کیسے سوچنا ہے, بڑا کیسے کرنا ہے. تو ہمارے لیڈرز اور مینٹور جتنے بھی ہیں ان کو بڑی سوچ دینے کی ضرورت ہے. جینا سکھانا, سروائیو کرنا سکھانا بچوں کو خود ہی آتا ہے, وہ کر جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو میں فل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے پھر تعلیمی ادارے بھی تو ہیں نا, وہاں پر بھی یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں. اب کورس آؤٹ لائن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ مطلب ایک اب آگے ٹیکنالوجیز اتنی آتی جا رہی ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے جو بچے یونیورسٹی سے بھی نکل کے آتے ہیں تو انہیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دو امپورٹنٹ چیز کیا ہے یہاں پہ, کہ یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان میں ایک بات کامن ہے, یہ پریکٹیکلٹی پہ بیس کرتی ہیں. اب وہ وقت گیا جب آپ کسی ٹیکنالوجی کو کتاب سے پڑھ کے رٹا لگا کے دوسرے کو سمجھا دیں گے. اگر آپ افیکٹولی کوئی ٹیکنالوجی کسی بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو پہلے وہ خود کرنا پڑے گا, آپ کے پاس ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے. آپ بتائیں کہ ہمارے ایگزسٹنگ استاذہ کرام جو ہیں, زیادہ تر معذرت کے ساتھ, کتنے لوگ بلاک چین میں, اے آئی میں, ڈیٹا سائنس میں کام کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آج اگر گورنمنٹ کہے کہ ان کو پڑھاؤ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ شام کو لیکچر کہیں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے, وہ سلائیڈ لے کے آئیں گے, کلاس میں آئیں گے, وہ سلائیڈ پڑھ کے سنا دیں گے, اور گورنمنٹ کہے گی کہ ہم لوگ ان کو پڑھا رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجیز پڑھانی نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجیز سمجھانی ہے, ویژن دینا ہے, اور یوز کیسے کرنا ہے. وی نیڈ ٹو بی ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل ہے, صرف رٹا لگوا کے ایگزام میں پاس نہیں کروانا. عرفان, یہ جو ڈی جی اسکلز انیشیٹو لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو پھر یہ کتنا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے بچوں کے لیے؟ ابھی تک تو یہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے, لیکن تھوڑا سا اس کے ڈرا بیکس میں ہائی لائٹ کر دوں گا کہ ہم لوگ اتنے زیادہ لوگ فری لانسنگ میں چھوٹی مارکیٹ پلیس پہ انجیکٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اوور آل ایک کنٹری کی بھی تو امیج ہوتی ہے. جب ہم کسی بچے کو فری لانس مارکیٹ پلیس پہ بھیجتے ہیں نا, وہ اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ برا کرے گا پاکستان کا نام آئے گا, وہ اچھا کرے گا پاکستان کا نام آئے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم پورے طریقے سے ٹرین کرنے سے پہلے ہی بچے کو بھیج رہے ہیں مارکیٹ پلیس میں. اچھا, کہ مارکیٹ پلیس کے رولز کیا ہوتے ہیں, بات کیسے کرنی ہے, کام کیسے کرنا ہے. اس کو 4 قدم چلنا ابھی نہیں آیا ہوتا اور ہم اسے کہتے ہیں آج آپ اکاؤنٹ کریٹ کر لیں. تو میں سب کو میسج دیتا ہوں, جتنے بچے فری لانسنگ کر رہے ہیں, کہ پہلے آپ خود کو ٹرین کر لیں, اپنے اسکل سیٹ کو بہتر کر لیں, صبر کر لیں, پھر فری لانس مارکیٹ پلیس پہ جائیں اور ایک اچھا کام کریں. اس سے آپ کو اس ملک دونوں کو فائدہ ہوگا. صحیح. سو یہ ایک گیپ ہے, اور یہاں پہ میں بات کروں گا کہ ڈی جی اسکل کین امپروو, بٹ ڈی جی اسکل جو بھی کر رہا ہے وہ بہت افیکٹو ہے, بچے بہت سیکھ رہے ہیں. اٹس اے گریٹ انیشیٹو. لیکن کتنے پروگرامز ہیں وہاں پہ, کیا کیا سکھایا جا رہا ہے وہاں؟ دیکھیے در ملٹیپل پروگرامز, میں اس پہ فری لانسنگ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. مارکیٹنگ بھی ہے, ایڈیٹنگ بھی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہے, ورڈ پریس بھی ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہے, ڈیزائننگ بھی ہے, کمیونیکیشن بھی ہے, کانٹینٹ بھی ہے, فری لانسنگ بھی ہے. تو کافی کچھ ہے, ورسٹائل. بچے کو وہ اتنا امپاور ضرور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیں. اور یہ کتنے دیر کا پروگرام ہے وہاں پہ؟ یہ 12 ویکس کا پروگرام ہے جو میں کر رہا ہوں. 12 ویکس کے بیچز ہیں, ایک بیچ کے بعد دوسرا بیچ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی بھی اسی طرح سے ڈیوریشن ویری کرتے ہیں فرام کورس ٹو کورس. لیکن یہ والے جو پروگرام ہے اس میں صرف سکھایا جائے گا, اس میں اپرچونٹی نہیں دی جائے گی جس طرح آپ کا جو ادارہ دے رہا ہے اپرچونٹی کی؟ ان میں اپرچونٹیز کی کمی ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کوئی بہت بڑا ریولیوشنری اسٹیپ نہیں لے سکتی. یہاں پہ ہمیں جو جتنے بھی سافٹ ویئر انڈسٹری میں سافٹ ویئر ہاؤسز کے مالکان ہیں, ان کو مل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ جو بچے ایسے انسٹیٹیوٹ سے نکل رہے ہیں,
ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے. ایون آپ اس کو ان پیڈ ٹریننگ بھی دے دیتے ہیں نا, اپنے سافٹ ویئر ہاؤس میں 20 بندے بلا کے بٹھا دیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ سافٹ ویئر انڈسٹری کام کیسے کرتی ہے, آپریٹ کیسے کرتی ہے, آپریشن کیا ہوتے ہیں. ہاں, ان کو ایکسپوجر ملتا ہے. ہو کیا رہا ہے کہ ایک بچہ گاؤں میں بیٹھا ہے, ہم لوگ نا بچوں کو صرف فری لانسنگ کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. اف وی نیڈ ٹو پریپیئر دیم فار دا پریکٹیکل لائف تو سافٹ ویئر ہاؤس کا ایکسپوجر بہت ضروری ہے. یہ بھی ایک ڈینجرس آؤٹ کم ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ 4 سال بیٹھ کے ایک گاؤں میں فری لانسنگ کر رہا ہے. اب وہ فری لانسنگ میں شاید اس کے چند پیسے تو بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے کمیونیکیشن سکلز بڑھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ کسی سے انٹریکٹ نہیں کر رہا, وہ آئسولیشن میں چلا گیا ہے. اس کے لیڈرشپ سکل بڑھنا بہت مشکل ہے, اس کے ٹیم بلڈنگ سکلز بڑھنا بہت مشکل ہے. تو 4 سال بعد شاید اس کے پاس تھوڑے پیسے تو ہوں گے, لیکن 4 سال بعد اس کے پاس یہ بیسک اور امپورٹنٹ سکلز نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے. اسی لیے بہت ضرورت ہے کہ سافٹ ویئر ہاؤسز بچوں کو بلا کے 2 مہینے کا ایکسپوجر دے دے تو ان کی ایک سوچ بدل جائے گی. مطلب ٹھیک ہے, ضروری ہے فری لانسنگ بھی کرنا, آپ اپنا ایک بزنس کریں, گھر پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے پروگرامز ان میں انیشیٹو لیتے رہیں, جا کے سیکھتے رہیں, تاکہ آپ کو کمیونیکیشن کے حوالے سے باہر جا کے دنیا میں کس طرح آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, کس طرح چیزیں سیکھنی ہے, اس کا بھی آپ کو پتا ہو. محمد عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہے, ٹیکنالوجسٹ ہیں. عرفان, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے جناب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح انہیں سیکھا جا سکتا ہے اور کس طرح انہیں یوزفل بنایا جا سکتا ہے. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور سیگمنٹ ہے ہمارا لاہور کی دنیا, جس میں ہم شہر لاہور اور لاہوریوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. اور پاکستان بھر میں اور خاص طور پر اگر پنجاب کی بات کی جائے تو ایک بحرانی کیفیت ہے یہاں پر. اور جب سے تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے اور اتحادی حکومت آئی ہے, پنجاب مسلسل بحرانوں کی زد میں ہے. ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں, اور جس کا براہ راست اثر عام عوام پر پڑا ہے. گزشتہ دنوں حکومت کی جانب سے انکم بڑھانے کے لیے ٹیکسز کی بھرمار کی گئی ہے, جس میں ٹوکن ٹیکس, ٹول ٹیکس اور انکم ٹیکس سمیت کئی دیگر ٹیکسز شامل ہیں. ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ٹوکن, ٹول ٹیکس اور انکم ٹیکس میں بیجا اضافہ مسترد کر دیا گیا. ٹرانسپورٹرز ایکشن کمیٹی نے 2 اگست کو پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا. ایک جانب یہ مسئلہ سر اٹھا رہا ہے تو دوسری جانب جناب ٹرانسپورٹرز کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے تناسب سے کرایوں میں کمی نہیں کی گئی ہے. مسافر جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر زائد کرائے ادا کرنے پر مجبور ہیں, اور حکومت کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرائے 20% کم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن کرایوں میں کمی کا اعلان صرف اعلان تک ہی محدود رہا ہے, عمل نہیں ہو سکا ہے. لیکن جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو فوراً سے کرایہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو کمی کیوں نہیں کی گئی ہے اور ہڑتال کیوں کی جا رہی ہے, کیا کیا مطالبات ہیں, کیا وجوہات ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عصمت اللہ نیازی صاحب, ہیں چیئرمین ہے پبلک ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی کے, اور ان کے ساتھ ہیں نمائندہ لاہور نیوز شبیر حیدر ظفر. شبیر, آپ کو بھی ویلکم کہتی ہیں, اور سر آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں. سب سے پہلے آپ ہی سے شروع کر لیتے ہیں. یہ ہڑتال جو 2 اگست کو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں, جس کا اعلان آپ نے کیا ہے, کیا وجوہات ہیں, کیا مطالبات ہیں آپ لوگوں کے حکومت سے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. دیکھیے, ہمارا جو ایجنڈا ہے اس وقت وہ 9 نکات پہ مشتمل ہے. اچھا جی. تو سب سے اہم جو چیزیں ہیں, دیکھیں, جب تک آپ کا پہیہ چلے گا, جو ہمارا کاروبار پہیے سے منسلک ہے, تو اس وقت تک تو ہم سب کچھ برداشت کرتے رہے. اور اس وقت جو حالات جو بن گئے ہیں کہ ایک پہلے ڈیزل سے ہم لوگ بڑے پریشان تھے, اسپیئر پارٹس کی بھرمار تھی. ابھی حکومت نے جو ایک ایسا فیصلہ کر دیا, جو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسے ٹرانسپورٹ کے متعلق, ہمارے جو انڈسٹری کے متعلق ہے, کوئی بھی فیصلے ہوں تو ہمارا نمائندہ اس میں شامل ہو. کیونکہ ہم لوگ پاکستان کے لوگ ہیں اور پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے کہ ایسا وقت آئے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے. تو یہ ایک اضافہ ایک ہوتا ہے نا جی, 100% ہو جائے, 1000% ہو جائے. تو یہ 1000 بھی نہیں, میں تو سمجھ نہیں سکتا کتنے لاکھ% ہے. 300 روپے ایک سیٹ کا تھا جو ہم انکم ٹیکس ادا کرتے تھے. ایکسائز ٹیکس کے علاوہ ٹوکن ٹیکس علیحدہ ہے. 300 روپے اب وہ ہو گیا 4000 سے 8000 روپے. 2 قسم کے, ایک 4000 کا ہے فائلر کے لیے اور نان فائلر کے لیے 8000 روپے. اب یہ بتائیں مجھے, وہ بنتا ہے اگر کرے 4 لاکھ روپے بنتا ہے. 4 لاکھ روپے ایک جو ہے چھوٹا ٹرانسپورٹر جس کی 2 گاڑی ہے, 4 گاڑی,
وہ کہاں سے دے گا؟ تو اس طرح کے یہ حالات ہیں. ہم پہلے ہی اس اسٹیج پہ پہنچ گئے تھے کہ کرایہ ہم بڑھا نہیں سکتے, اور ہمیشہ یہی ہوتا جی یہ بڑھ گیا اور کام ہو گیا. تو کریں کیا؟ ہم نے پیسنجر کو بھی دیکھنا ہے, عوام کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ ہمارا جو پیسنجر ہے وہ کوئی وہ لینڈ لارڈ تو ہے نہیں, وہ ایک درمیانے طبقے کے لوگ ہیں یا جو غریب لوگ ہوتے ہیں زیادہ. تو ہم کرایہ کتنا بڑھائیں گے یا کیا کریں ہم؟ اب ہماری تو سمجھ سے باہر ہوگی بات. تو جب اس وجہ سے ہم نے کہا, جب گاڑیاں ویسے کھڑی ہونی شروع ہو گئی ہیں, جس روٹ پر ہماری گاڑیاں 10 سے جا رہی تھی وہاں 5 پہ آ گئے ہم. 5 گاڑیاں, آپ دیکھیں اس کا جو عملہ ہے وہ سارا کچھ ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو یہ حالات دیکھ کر ہم نے کہا بھی بجائے اس کے کہ کل آنے والا وقت جو ہے, تو اگر حکومت ہمارے ساتھ کرتی ہے, جیسے کہ حکومت کے دعوے ہیں کہ جی پاکستان کے عوام کے لیے ہی سارے لوگ خدمت کے لیے آتے ہیں, تو یہ بھی ایک ہمارا مشکل وقت ہے. ہم نے اسی لیے یہ ایک ٹائم دی ہے. یہ نہیں کہا کہ 2 دن بعد ہم نے بند کر دی. ہم نے 2 اگست تک کا ٹائم دیا ہے, تاکہ اگر کوئی حکومت سنسیئر ہے تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارے معاملات کو دیکھے گی. جی اس میں آپ دیکھیں نا, پولیس کے ہے ناجائز جو ہوتا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی, ایسے گاڑی روکنا شروع کر دیتے تو جی چلان شروع ہو گئے. اب یہ جی روٹ ہے, روٹ کا ایک مطالبہ ہے ہمارا, پورے پاکستان میں ایک علیحدہ نظام ہے, پنجاب کا علیحدہ ہے. پولیس کیوں ناجائز چلان کرے گی آپ کی؟ ناجائز یہ ایک کوئی نہ کوئی بریچ کی جاتی ہے, کوئی حد تبھی چلان ہوتے ہیں, ایویں تو کوئی نہیں چلان کرتا. ایسا 5% آپ کہہ سکتی ہیں کوئی غلطی ڈرائیور کرتا ہوگا. جو روڈ پر چلنے والے جو لوگ ہیں, ان کو یہ روڈ پہ جس پہ نا یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سڑک کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے اور کہاں سے ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ادھر چلا کے گاڑیاں, یہ لوگ جو ہے نا اتنی مہارت ان کو آ گئی ہوتی ہے. ہاں جی, ان کو پتہ چل گیا ہوتا ہے روٹ کہ بھئی یہ جو ہے یہاں پر ہمیں یہ. شبیر کی طرف جاؤں گی میں. شبیر مجھے آپ بتائیے, گراؤنڈ ریالٹی اور جو مطالبات نیازی صاحب کی طرف سے کیے جا رہے ہیں, پوری ایک کمیٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں, ان میں کتنی سچائی ہے اور کن کن جگہوں پہ یہ غلط ہے اور کن کن جگہوں پہ جو انتظامیہ یا حکومت ہے وہ غلط ہے؟ منیبہ, بات اصل یہ ہے کہ دونوں جو کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بات وہ آ جاتی ہے کہ کہیں پہ ان کے اندر فالٹ آ جاتا ہے کہ یہ فار ایگزامپل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بات کی جائے. سب سے پہلے تو وہ تھا ایشو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے کرایوں میں اضافہ کر لیا. اب کرایوں میں جو اضافہ ہے, اب 2 قسم کی یہاں پہ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. ایک ہے سی کلاس بس اڈے, اور وہاں پر جو ہے جہاں پر جو کہ نان اے سی گاڑیاں ہیں وہ ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ کے انڈر, کے وہ محکمہ ٹرانسپورٹ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو کرایہ کا تعین انہوں نے کرنا ہوتا ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ, سیکٹری ٹرانسپورٹ اور سیکٹری ڈی آر ٹی اور سیکٹری پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی اس کرایہ کا تعین کرے گا, اور کتنا کرایہ دینا ہے, کتنا پٹرول کتنا بڑا ہے اور اس میں کتنا کرایہ زیادہ کرنا ہے, کتنا کم کرنا ہے, وہ کرتے ہیں. اور جو ہوتے ہیں ڈی کلاس بس اسٹینڈ, جو اے سی بس اڈے ہیں, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈی ریگولیٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق اس کرایوں میں اوپر نیچے کمی اور زیادہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جو جتنی سہولت دے رہا ہے وہ اتنا کرایہ بڑھا رہا ہے. اب قیمتیں 2 دفعہ بڑھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں, اب انہوں نے اپنی مرضی سے کرایہ بڑھائے, ٹھیک ہے. اب کرائے جو بڑھائے گئے ہیں, جب قیمتیں کم ہوئی ہیں تو وہ اسی تناسب سے کرائے کم نہیں ہوئے, نہیں کیے گئے, بالکل ٹھیک ہے. اب کرائے وہی لیے جا رہے ہیں, اور سیکٹری نے باقاعدہ اس کے اوپر میٹنگ کی تھی. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی ہے, میں نے جو ریالٹی دیکھی ہے, ابھی گراؤنڈ ریالٹی پہ آ جائے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. میں بات یہ کروں گا کہ یہ 1-2 ہوں گے 3-4 جو کہ کرائے کم کر لیتے ہیں. جو میجورٹی ہے وہ کرائے کم نہیں کرتی. جو زیادہ تر ایسے ہیں کہ وہ خاموشی سے, جن کے پاس 5 گاڑیاں 10 گاڑیاں جن کا ایک روٹ چل رہا ہے, انہوں نے کرایہ کہتے ہیں کسی کو نہیں فرق پڑ رہا, ہم چلاتے رہتے ہیں, وہ چلا رہے ہیں. جو بڑی گاڑیاں یا بڑے ان کا ہے کہ وہ کرایہ کم کر لیتے ہیں. وہ بھی ہے کہ وہ بیلنس کرتے ہیں کہ جی ہماری سہولت کے مطابق ہم جو کرایہ بڑھا رہے ہیں اس کے کمی کی جائے. اور دوسری جانب جو انہوں نے مین ایشو اب اٹھایا ہے کہ ان کا ہے کہ جی انکم ٹیکس, ٹول ٹیکس اور جو ٹوکن ٹیکس وغیرہ کے اندر ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جی ہمارا پہلے ہم اگر گاڑی ٹرانسفر کرواتے تھے یا گاڑی رجسٹر کرواتے تھے تو پر سیٹ ہمیں 300 روپے دینے پڑتے تھے. اب جو ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے, یہ ٹیکسز 300 سے 4000 چلے گئے. یہ ان کا مطالبہ جائز ہے.
کہ ان کا کہ پہلے اگر گاڑی ہم 25,000 سے 28,000 یا 30,000 میں رجسٹرڈ کروا لیتے تھے یا ٹرانسفر، اب وہ ہمیں 3.5 لاکھ میں یا 4 لاکھ میں پڑ رہی ہے. بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے. یہ مطالبہ، یہ حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ پہلے مانا جائے، اس کو جو ٹیکسز ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے، کہ ان ٹیکسز کو وہاں پر لایا جائے جہاں پہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم اتنا ادا کر سکیں. دوسرا ان کا کہ ان کا روٹ پرمٹ جو ہے کہ ان کا بقول ان کے کہ یہ ہمارا جو روٹ پرمٹ ہیں باقی صوبوں کی نسبت یہاں پر پنجاب میں نظام کوئی نہیں ہے، باقی صوبوں میں اور باقی شہروں میں جو ہے بہت اچھا نظام ہے روٹ پرمٹ کا، اور یہاں پر وہ نظام محکمہ ٹرانسپورٹ نہیں رائج کر رہا، اور اس کی وجہ سے ان کو مسائل آ رہے ہیں. اور تیسرا ان کا ہے کہ جی ان کو جو مسائل آ رہے ہیں کہ ٹریفک وارڈن یا موٹر وے پولیس بے جا چلان کرتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں پہ ڈرائیور غلطی کرے گا وہاں پہ تو چلان ہوگا، وہاں پہ چلان ہوگا. اگر غلط پارکنگ گاڑی کر دی ہے تو اس نے تو چلان کرنا ہے، غلط پارک کر دیا آپ نے، اگر روڈ خراب ہے تو آپ اگر پارک کر رہے ہیں تو جو ٹریفک وارڈن ہے یا موٹر وے پولیس ہے، موٹر وے پولیس جو ہے وہ بھی اتنی دیر تک آپ کو نہیں چلان کرے گی جتنی دیر کا آپ یا تو اوور سپیڈ نہیں ہوں گے یا کوئی آپ نے. دیکھیں میں یہ چاہ رہا تھا، دیکھیں دو چیزیں جو میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے مجھے بتائیے کرایوں میں کمی کی گئی ہے؟ میں اسی کے بارے میں دیکھیں ڈیزل 4 دفعہ بڑھا ہے. اچھا 30 روپے 60 روپے اور پھر 13 روپے. سن لینا جی یہ کتنے پرسنٹ ہو گیا؟ یہ جو پہلا جو ڈیزل ریٹ تھا اس سے 100% سے بھی ابو ہو گیا. اگر پہلے 158 تھا، 158 روپے تھا، پھر ہو گیا 278 روپے. آپ حساب لگا لیں کیا ہم نے کرایہ جو تھے جو ڈبل کر دیے؟ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں ہوا. میں دیکھیں ہم لوگ تو فیس کر رہے ہیں نا، لیکن سر جو مسافر ہیں ہم لوگ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوتا جس کا کام چل رہا ہو، جس کے گھر میں روٹی آ رہی ہو اور اتنا زیادہ پیسہ آ رہا ہو، وہ کبھی اپنا کاروبار روکے گا نہیں. پہلی بات تو یہ پھر کم نہیں کرے گا. دیکھیں ہم نے اپنے جو کاروبار کو کم کیا، پہلے ہم نے کوشش کی کہ جو ہے ہم کسی طرح سٹیبل ہو جائیں، مگر ایسے حالات نہیں ہوئے. اور دیکھیں کرایہ کس سے بڑھا کر ہم نے لینا کس سے؟ عوام سے لینا نا. اگر عوام نہیں ہوگی ابھی بھی دے رہے ہیں، کم دے رہے ہیں نا. دیکھیں اس حساب سے نہیں ہے. دیکھیں اس پہ میں اور آپ متفق نہیں ہو سکیں گے. دیکھیں ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم اپنے پیسنجر کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کی سہولتوں کو دیکھتے ہیں. ابھی ایک ریکویسٹ ہے، کتنے پرسنٹ کم کیا حکومت کی طرف سے؟ کہا گیا تھا 20% کم کر. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں ہم نے پہلے جو کرایہ تھا جو 30 روپے بڑھا، ہم نے نہیں بڑھایا. جب 30 سے 60 روپے ہو پھر ہم نے بڑھایا. پھر جب ڈبل تو کیا نہیں کیا، ڈبل نہیں، 100 روپے 200 روپے. یہ جتنا پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں تقریباً 700 سے 800 روپے کرایہ بڑھا ہے. میں ابھی آپ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے دوران 700 سے 800 بڑھے ہیں. میں اپنا جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ اور ہے. دیکھیں آپ وقت اس طرح ہمارا نکل جائے گا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہوتی ہے نا ایک سسٹم میکنزم ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے، وہ ہمارے یہاں ابھی تک بن نہیں سکا. کون بنائے گا سر؟ آپ لوگ بھی اور ہم لوگ ہی بنائیں گے نا اس چیز کو. ہم تو پیٹ رہے ہیں آج سے نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بٹھا کر ایک سسٹم کو بنائیں. بٹھا کر حکومت نے کہا کہ کرائے میں 20% کمی کی جائے، لیکن نہیں کی گئی. اس کی وجہ مجھے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دیکھیں ایک گاڑی جب کروڑ روپے کی تھی، آج وہ 3.5 کروڑ سے پلس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، کیوں ہو گئی ہے؟ یہ حکومت اس کو دیکھے. اسپیئر پارٹس جو تھے وہ جو پہلے ہم اگر میری پوری ریکویسٹ سن لینا. کرایہ جب سر نیازی صاحب جب بڑھایا جاتا ہے نا تو دیکھا جاتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا. میری بات سن لینا. کرایہ تب بڑھایا میں آپ کو اسی کے بتانے جا رہا ہوں. دیکھیں ڈیزل کا صرف نہیں امپیکٹ ہوا، اس کے ساتھ ٹائر جو تھا ہمیں اگر جو 30,000 کا مل رہا تھا وہ 60,000 کا ہو گیا، ڈبل ریٹ ہو گئے. اور اس کے بعد جو تھی جو دوسری مصنوعات تھی جتنی جو ریلیٹڈ ہمارے ہیں تمام کے ریٹ بڑھ گئے. تو اس حساب سے کرایہ ہم بڑھا پائے نہیں ہیں. بڑھانا چاہ رہے تھے، ہم لوگ بیٹھتے تھے آپس میں اور کہتے تھے کہ کیا کریں. ہماری سوچ سے جو چیزیں نکل گئیں ہم اس حالات میں آ گئے. میری پوری ریکویسٹ سن لیں. یہ آپ یہ مانتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے کرایہ نہیں بڑھایا، وہ چاہے کسی بھی وجوہات کی وجہ بن سکتی ہے، لیکن کرایہ نہیں بڑھایا گیا. بڑھایا اس طرح تھا کہ جو کم نہیں کیا گیا، کم نہیں کیا ایسا نہیں تھا. دیکھیں ابھی اگر میں کوئی سپوز ایک اسلام آباد لے لیتا ہوں، 1200 روپے کرایہ تھا، 1500 روپے اب ہے. اب صاحب بتائے کہاں پر کرایہ تھا؟ یا 1100 روپے تھا، 1500 ہوئے، تو کتنے پرسنٹ ہم نے بڑھایا؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو دور سے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ نہیں ہے، حقیقت پر مبنی جو ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں. لاکھوں روپے ہماری انسٹالمنٹ ہے. جتنے لوگ ہیں اس میں 90% جو ہے گاڑیاں انسٹالمنٹ پر ہیں.
अब वो क्या होता है, अगले महीने अगर किराया बढ़ेगा, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेगी, आप लोग फिर किराया बढ़ा लेंगे। कमी की बात की जाती है, आप लोग उधर ही स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं आप लोग किराया बढ़ा देते हैं। शबीर, इस पे क्या कहेंगे आप? मतलब वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किराया भी नहीं है। और हमारी जो बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें हम किस लिए रो रहे हैं। हम पाकिस्तान के लोग हैं, हम समझते हैं, हम खुश नहीं है कि ये हम अपना ये इस तरह की कॉल देकर, अवाम भी जरा खुश नहीं है, अवाम भी जरा खुश नहीं है, वो किसी उसको कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। ये देखें, एक घर का जो सरबराह होता है ना, बात ये है, उसका काम है पूरी बरादरी को खुश रखना, पूरे फैमिली को खुश रखना, सरबराह का काम है। अब ये जो है फर्दन जो है ना, हर किसी की जो डिमांड जो है वो पूरी एक बंदा नहीं कर सकता। बात ये है कि ये काम है महकमा ट्रांसपोर्ट का, कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने टीमें बनाई हैं। अच्छा, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को चाहिए कि ये चेक एंड बैलेंस रखे। वो काम कर रही है, मगर आप देखें ना, उनके पास स्टाफ भी नहीं है, स्टाफ की भी कमी है। ठीक है, टीमें अगर आपने लाहौर के अंदर 3 टीमें बना दी हैं, 4 टीमें बना दी, तो वो काफी नहीं है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर लारी अड्डा बदामी बाग है, उसके बाद बंद रोड पर कितने अड्डे हैं जो प्राइवेट हैं, और उसमें सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी जो गवर्नमेंट का है, उसके बाद डी क्लास बस अड्डे हैं, उसके बाद आप चले जाए ठोकर पर हैं जो कि जना टर्मिनल है, राइवेंड है। इन तमाम बस अड्डों पे टीमें होनी चाहिए, हर अड्डे पे एक अलग अलग टीमें होनी चाहिए। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका तनासब रखा जाए कि कितनी कीमत बढ़ी है और उसका कितना किराया बढ़ना चाहिए, और वो किराया कम अज कम अवेजा होना चाहिए। उसके ऊपर मुसाफिर जब आए उनको पता हो कि मैंने अगर इस्लामाबाद जाना है तो पहले किराया इतना था, अब किराया इतना है, इतना इजाफा हुआ है। और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो तो वहाँ पर लिखा जाए कि पुराना किराया ये था और नया किराया ये है। कहीं पे भी ये आवेजा नहीं किया जाता है। बहुत शाज़ो नाज़र किसी न किसी बस अड्डे पे लिखा होगा, अदरवाइज किसी पे नहीं आपको नजर आएगा। और जो जाएगा उसने जहाँ पे अपनी टिकट लेनी है, टिकट बूथ पे जाएगा तो उसको पता चलेगा कि इतना किराया हो गया है। ठीक है, अब ये चीजें महकमा ट्रांसपोर्ट का काम है कि महकमा ट्रांसपोर्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए। देखिए, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, बसों के ऊपर भी किराया नामे हम लेकर लगाते हैं। और जो एक हमारे बोर्ड अवेजा हैं, मैं बता रहा हूँ, देखें आप, एक चीज़ है, हम इस पे लंबी बहस में चले जाएंगे। हम लोग, मैं बताया ना कि हम लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहते। मुझे बताएं, ये जो हड़ताल करने जा रहे हैं ना साहब, आप अगर मुतालिबात नहीं माने जाते हैं, आप लोगों ने टाइम भी दिया है हुकूमत को, अगर मुतालिबात नहीं माने जाते हैं तो पहिया जाम हड़ताल की जाएगी 2 अगस्त को। बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बंद होगा। ये नहीं है कि जी किलगित से लेकर कराची तक, ग्वादर तक, और ये तमाम दोस्त जो है मेरे राब्ते में। हम देखें, मैंने पहले बताया ना, कोई भी काम जो करता है, कारोबार जब हम बंद करने जा रहे हैं तो हम खुश तो नहीं हैं। अगर हमें मुनाफे आ रहे होते, हम कारोबार बड़े एक शान से कर रहे होते, तो कभी भी हम इस तरफ तवज्जो ना करते। इस तरफ जाते ही ना। ठीक है, हम इस हाल पे पहुंच गए हैं कि किरायों से हमारा खर्चे पूरे नहीं होते। उसके बाद गाड़ियों का जो है, मैंने आपको बताया ना कि मेरी अगर जिस रूट पर 10 गाड़ियाँ जा रही थी तो वहाँ 5 क्यों हो गई हैं? वजह देखे ना, अगर कितने हमने किराए बढ़ा दिए होते, बड़े प्रॉफिट आ रहे होते, मुनाफे कमा रहे होते हम, तो कभी भी ना हम ऐसा करते। देखे ना, कोई भी अपने एक 3 करोड़ की गाड़ी लेकर उसको खड़ा कर दे तो उसके क्या आप समझेगी, उसकी इंस्टॉलमेंट भी देनी है, सारा कुछ करना है, तो हम लोग कहाँ कहाँ बेयर करें। तो इससे अच्छा है कि कल कोई जो इन्वेस्टर या बैंक या लोग गाड़ियाँ हमारी पकड़ के ले जाएं, तो हमने कहा हम खुद ही खड़ी कर देते हैं। ताकि जिसको देनी है, हमने तो ये फैसला कर लिया कि अगर हुकूमत ने ना सुना तो हम सड़कों पे खड़ी करके चाबियां हुकूमत को दे देंगे। ये खुद जिस तरह ये देखे, अगर इनके पास ये समझते हैं तब नहीं नुकसान होगा। नहीं, देखे ना, नुकसान तो मार तो क्या, वैसे ही हम अब देखे, मेरी रिक्वेस्ट हो लेना, अगर हुकूमत देखे, मेरी पूरी बात मुकम्मल होने दें। देखिए, हुकूमत ने अपने जो चला रही है निजाम से, ये जो मेट्रो चला रहे हैं, दूसरे, इनको कितनी सब्सिडी दी है। अगर ये किरायों से जो था, किराया इन्होंने भी तो बढ़ाया है ना, जो पहले 20 रुपए किराया था 50 रुपए हो गया। तो इस पर कोई नहीं बोलता, जो सिर्फ वो फिर भी अफोर्डेबल है, मगर उसके बाद गवर्नमेंट उस पर सब्सिडियां भी देती है सारा। अगर तो वो अफोर्डेबल हैं, गवर्नमेंट को प्रॉफिट आ रहा है, तो सब्सिडियां किस बात की हैं? देखिए, जो असल एक चीज है, जो इदारा है, आज तक हम रो रो के थक गए हैं कि इसको एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर करें। और आज तक कोई नहीं सोचता। मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ, जब हम कहते हैं तो उस वक्त क्या जवाब आता है? जवाब आता है हंस के टाल, वो जी कोई मसला नहीं, आज बैठे। बैठता कोई नहीं है। कोई भी ट्रांसपोर्ट हमारे किराए चेक होते हैं, ये ऐसा बात नहीं है। हम खुद टीमें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, टीमें आती हैं, बल्कि चौकों पे खड़े होकर मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ ये चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है, एक सिस्टम है। मगर अब वो भी समझते हैं,
वो भी समझते हैं कि क्या करें। देखिए अगर वो बिल्कुल डंडा रख देंगे तो फिर उससे पहले काम रुक जाएगा, वक्त से पहले। देखिए हमारा एक मकसद यही है कि इस वक्त टाइम देने का, अगर कोई हल हुकूमत हमारे साथ बैठ कर करती है तो इससे बेहतर हल क्या है। देखिए जो आवाम के नुमाइंदे हैं और आवाम की बातें कर रहे हैं सारी, देखें जो हालात इस मुल्क के चल रहे हैं, हमने बड़ा मुश्किल वक्त मुहर्रम आ रहा है, सारी चीजें हैं। लास्ट मिनट चल रहा है, मैं शबीर से भी कमेंट लेना चाहूँगी। शबीर, आपको क्या लगता है कोई बीच का रास्ता निकलेगा अब हुकूमत और अब तो आप देखें सियासी जो इस वक्त बहरान चल रहा है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रही, हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है, कौन देखेगा। इनका जो मसला है वो इस वक्त है वफाक का, इनका मसला इनकम टैक्स का है, सबसे बड़ा मसला इनकम टैक्स है, क्योंकि इनकम टैक्स का मसला इनका हल होगा तो दूसरे मसलों पे ये बैठेंगे जाके। अगर इनका इनकम टैक्स FBR के साथ वो मामला तय नहीं पाएंगे तो ये तब तक अपना ये मुतालबे, बाकी जितने भी मुतालबे हैं वो कुछ इनके पंजाब गवर्नमेंट के साथ हैं। पंजाब गवर्नमेंट तो अभी वजूद में नहीं आ पा रही, कौन सी हुकूमत क्या काम करेगी, अभी उनको ये खुद नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करेगा। इसका तो फैसला भी होगा तो पता चलेगा। अब इनका जो सबसे बड़ा इशू है वो है FBR के साथ, वफाक के साथ है, और वफाकी हुकूमत इनके साथ क्या बात करती या नहीं करती या क्या होगा। अब देखना ये है कि ये अगर 1 अगस्त तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो ये भुगतना अवाम को पड़ना है। जो रोज़ाना तकरीबन 2.5 से 3 लाख 4 लाख मुसाफिर लाहौर से बाहर जाते हैं, लाहौर के अंदर आते हैं, ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, और ये बंद करने जा रहे हैं पूरा पाकिस्तान। अगर पूरे पाकिस्तान में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है तो उसका आलिम क्या होगा और किसको भुगतना पड़ेगा, कितना नुकसान होगा। इसके लिए ये देखना हुकूमत को पड़ेगा कि आम आदमी जो मुतासर होगा, जो सफर करने वाला है, ऑलरेडी इतना मुतासर हो रहा है इस महंगाई की वजह से। ये जो भी सियासी बहरान चल रहा है, बराह रास्त जो असर है वो आम आदमी को ही भुगतना पड़ रहा है। तो हाँ जी, जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी आम आदमी है, वो इसी मिसाल में वो सारे ही मुतासर हो रहे हैं। और अगर ये भी पहिया जाम हड़ताल कर ली जाएगी तो जनाब पाकिस्तान का फिर क्या होगा। हमारे साथ चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी असमतुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद थे और शबीर हैदर जफर लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदे ने भी हमें ज्वाइन किया था। शबीर, आपका भी बहुत शुक्रिया, नज़र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और जनाब ये तो एक मसला था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिस पर हमने बात की है। तो मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते हदीका कयानी का नया गाना है याद, आप वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस तरह मैं बात करी थी टेक्नोलॉजी के हवाले से कि किस तरह नई नई टेक्नोलॉजीज हमारा तर्ज ज़िंदगी तब्दील कर रही हैं, और ये टेक्नोलॉजीज़ की ही मदद से मुमकिन बन पाया है कि वो फल और वो सब्जियां उस मौसम में भी हम लोग खा सकते हैं जिसका वो मौसम भी नहीं होता है। और कोल्ड स्टोरेज और टिन में महफूज करदा खुराक ऑफ सीजन भी दस्तयाब होती हैं हमारे लिए। लेकिन हमें बेशतर लोगों का ख्याल ये होता है कि महफूज की गई ये सब्जियां, फल या दीगर जो चीज़ें होती हैं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होती हैं जो कि ताज़ा फलों और सब्जियों में हमें मिलती है। जबकि कोल्ड स्टोरेज और महफूज खुराक का कारोबार वाली कंपनीज का कहना है कि ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। जबकि अब तो आर्टिफिशली भी ग़िज़ाइयत टेस्ट और रंग शामिल किए जा सकते हैं। और अगर हम अपने घरों की बात करें तो अक्सर ख़ातीन मुख्तलिफ तरीक़ों से कई खाने पीने वाली अशिया जो है उनको महफूज कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं, जो एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकते हैं। और अक्सर घरों में ईद पर जमा होने वाला जो कुर्बानी का गोश्त है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टोर्ड फूड या फिर कोल्ड स्टोरेज और टिन में महफूज करदा जो खुराकें हैं उनका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, क्या वो फ़ायदेमंद साबित होती हैं या फिर उनका नुकसान होता है हमारी सेहत पर। ग़िज़ाई एतबार से बात की जाए तो किससे ज़्यादा ग़िज़ाइयत हासिल हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर माहा नसीर हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। माहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? हम गुड, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वहाँ ये जो स्टोर, जैसे मैंने भी बताया कि हम लोग बहुत सी चीज़ें स्टोर घर पे भी एक तो करते हैं, दूसरा हम बाहर से टिन में जो चीज़ें होती हैं वो भी खाते पीते हैं और लेकर भी आते हैं। लेकिन कंपनीज कहती हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी सेहत के एतबार से या हम लोग जो सोचते हैं कि ये ठीक नहीं होती हैं। तो क्या फ़र्क होता है, क्या ठीक होती हैं नहीं ठीक होती हैं? सबसे पहले वो ओके, फर्स्टली तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इजी करना चाहते हैं, तो फ्रोज़न आइटम्स पे शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उसमें स्पॉयलेज और रेसिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए होते हैं।
अगर आपका स्टोरेज प्रॉपर नहीं हुआ है या उसके जो जूसेस लीक होते हैं वो बाकी फूड प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्रॉस कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाता है. अच्छा. जिसकी वजह से फूड बॉर्न इलनेस का जो पैरामीटर है वो बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है बाय टाइम. तो हमें चाहिए कि हम अगर फ्रोजन पे जा रहे हैं तो हमें उसके प्रॉपर नॉलेज हो कि कितने दिन तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, किस तरह उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. समटाइम आपने देखा होगा हम फ्रोजन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर आते हैं मार्केट से ना, कि अगर हमें स्ट्रॉबेरीज नहीं मिल रही स्टिल हमें फ्रोजन में अवेलेबल होगा. बट द थिंग इज दैट कि उसके अंदर स्पॉइलेज कहीं ना कहीं बन गया होता है इतने टाइम में. लाइक इट हैज बीन 6-7 months नाउ ना, कि अगर हम लेकर आएंगे तो उसके जूसेस भी लीक हुए होते हैं, आउटसाइड द पैकेज भी लगे होते हैं. जो वो कांटेक्ट करेंगे आपके बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ वो उसको भी रेंसिफाई करेंगे, तो उसको भी स्पॉइलेज क्रिएट कर देंगे. तो आई विल रिकमेंड कि आप जो सीजनल फ्रूट्स आपके आते हैं आप उसको प्रेफर करें, ना कि आप फ्रोजन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर जाएं, क्योंकि आपको उसकी भी न्यूट्रिशन चाहिए. क्योंकि सारी चीजें बनी है, हर एक का अपना काम है, अपने न्यूट्रिएंट्स हैं और हर न्यूट्रिएंट क्वालिटी हमारी बॉडी को चाहिए होती है. लेकिन ये जो स्टोरेज फूड जो लेकर आते हैं या टिन में जो चीज़ें होती हैं फिर उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज जो है वो कम हो जाती है. बिल्कुल ऐसे ही है. एक तो टाइम के साथ अगर हमें प्रॉपर टेम्परेचर नहीं पता है, अगर वो हीट या लाइट को एक्सपोजर हो गया है तो भी न्यूट्रिएंट डैमेज हो जाएगा. अगर आपको उसका प्रॉपर यूज नहीं पता है तो भी उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी. अगर आपने उसके डिजायर टेम्परेचर पे उसको कुक नहीं किया, क्योंकि फ्रोजन और रॉ का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, स्टोरेज का भी और उसको कुक करने का भी. हम लेकिन जब फ्रोजन वाला आइटम लेकर आते हैं उसको भी नॉर्मली ही कुक करते हैं जैसे हम रॉ वेजिटेबल्स को कुक करते हैं. तो ये बहुत बड़ा फिर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी उस मैक्सिमम हीट की वजह से खत्म हो जाती है. तो मतलब वो फिर आपके पास सिर्फ कैलोरी कंटेंट पीछे बच जाता है उस प्रोडक्ट में. तो हमारी फिर वो सेहत के लिए वो हार्मफुल साबित हो सकती है. या डेफिनेटली, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एडिटिव्स, जैसे आपने कलर्स का मेंशन किया कि कलरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट्स आते हैं आपकी बॉडी पे, क्योंकि वो सिंथेटिक होते हैं. जो हमारे पास नेचुरल फूड कलर्स हैं वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट वेजिटेबल से या फ्रूट के पील से. तो उसको अफोर्ड करना कंपनीज के लिए आई डोंट थिंक सो कि वो अप टू द मार्क लेके जा सकते हैं. क्योंकि वो प्रोडक्ट आप इतना सा बहुत ज्यादा आप थाउजेंड्स में एक्सपेंड नहीं करना चाहेंगे ना उसके ऊपर, कि आप इतना महंगा खरीदें आप घर में यूज करें. नॉर्मली हम बिरयानी में जो कलर यूज करते हैं वो भी रिकमेंडेड नहीं होता. वो भी बहुत हार्मफुल है, क्योंकि फूड कलर यहाँ पे मिलना फर्स्टली इट्स रेयर, आपको ऑर्गेनिक चीज मिले. अगर आपको मिल जाती है तो दैट इज एक्सपेंसिव. तो आई वॉन्ट रिकमेंड दिस. आप इसे बेहतर है कि आप बगैर कलर के खा लें, दैट्स मोर प्रेफरेबल. लेकिन जो घर में फिर स्टोर किया जाता है, सब्जियां भी की जाती हैं, फ्रूट्स खास तौर पर किए जाते हैं, स्ट्रॉबेरी के सीजन चला जाता है, स्ट्रॉबेरी, बनानास भी स्टोर किए जाते हैं. मतलब बनानास तो 12 जो है वो मंथ्स ही रहते हैं. लेकिन मुझे बताइए फिर इस तरह की चीजें उनको स्टोर करते हुए फिर कौन कौन सी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए अगर घर में हम फ्रूट्स को स्टोर कर रहे हैं. स्टोरेज में देखें, फर्स्टली अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हट के दूसरे आइटम्स की बात करें, जैसे मीट हो गया, या आप हाफ कुक करके रख रहे हैं उसको, या स्टीम करके रख रहे हैं, या बॉईल करके रख रहे हैं, वो आपका सील पैक में एक तो आपको रखना चाहिए. ठीक है. और आपको रॉ फूड और कुक फूड की स्टोरेज वो सेपरेट सेक्शंस होने चाहिए, कि वो भी आपस में कांटेक्ट ना करें ताकि क्रॉस कंटामिनेशंस ना बने. उसके बाद अगर आप फ्रूट को स्टोर करते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन कर देता है. अब जब वो डी फ्रोजन पे आता है कंडीशन पे, वो क्रिस्टलाइज उसके जो ब्रेक होते हैं वो फौरन से ग्रोथ स्टार्ट कर देता है बैक्टीरिया की. तो फ्रोजन फ्रूट लेना तो वैसे ही रिकमेंडेड नहीं है. आप उसको जैम की फॉर्म में बना सकते हैं घर पे. ठीक है. आप उसका कोई थिक सा मिक्सचर बना के रख लें, उसके साथ चीनी ऐड करके उसको कुक करके तकरीबन 20 मिनट्स के लिए फ्रूट्स डाल के, तो उसका एक जार बना के आप रख लें. वो अप टू 3 to 6 months आप यूज कर सकते हैं. उसकी स्टोरेज और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है. दैट डिपेंड्स अपॉन द कि आप कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं. फ्राइंग प्रोसेस होता है, देन कैनिंग है, देन फ्रोजन आइटम्स हैं. तो इस सब की आपको हाउ नाउ अवेयरनेस पहले इंपॉर्टेंट है. तो वो करने के बाद आप इजीली डेफिनेटली स्टोरेज कर सकेंगे. लेकिन हम वेजिटेबल्स भी है ना, जैसे कुकम्बर है, अनियन भी हम लोग करते हैं, सिरके में डाल के उसको स्टोर कर लेते हैं. इस तरह की वो बिल्कुल इसीलिए होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ इंप्रूव करने के लिए. अगर आप वैसे स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली वो 2 से 3 दिन के अंदर सब्जी खराब हो जाती है. हाँ. और उसका स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर रेंसिडिटी स्टार्ट हो गई है, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, जो फौरन से आपको फूड बॉर्न इलनेस करा देगा. इवन आपका एक बाइट हार्मफुल हो सकता है आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराने के लिए, जिसमें आपको वॉमिटिंग, नोजिया और डायरिया की कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है. तो इसलिए आई वॉन्ट रिकमेंड, ठीक है, अगर आपका स्केड्यूल बिजी है आप उसको 2 से 3 दिन की शेल्फ लाइफ के साथ स्टोरेज कर सकते हैं. बट जो कंसिडर कर रहे हैं अप टू द मंथ या 2 months के लिए, दैट इज नॉट एप्लीकेबल.
لیکن جیسے ابھی عید گزری ہے تو اس کا گوشت بھی اسٹور کیا جاتا ہے، تو پھر اس حوالے سے بتائیے اس کو پھر کیا کیا جائے؟ نارملی پریکٹس ہوتی ہے کہ اس کو کسی باکس میں رکھتے ہیں یا نارمل جو شاپر ملتے ہیں ہمارے پاس دکان سے، نارمل پریکٹس یہی ہے عام طور پر. آئی ریکمینڈ کہ آپ کو سیل بیگ جو ہوتا ہے وہ یوز کرنا چاہیے اگر اس کی اسٹوریج کرنی ہے. میک شیور کہ آپ اس کو جب کلین کریں تو آپ اس کے ساتھ لیمن ایڈ کر کے یا ونیگر ایڈ کر کے گوشت کو کلین کریں. سمپل واٹر سے آپ اگر اس کو واشنگ کر رہے ہیں نا گوشت کی تو وہ بلکہ اسپائلیج انکریز کر دیتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ واٹر آلریڈی کنٹامینیٹڈ تھا کہ نہیں تھا. اگر واٹر بھی کنٹامینیٹڈ تھا اور آلریڈی میٹ میں بھی ہمارے پاس بیکٹیریا گروتھ تھی تو وہ آپس میں کولیبوریٹ کر کے واش کر دے گا. یہ جو اسٹور کرنے کے بعد یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نہیں، اسٹور کرنے سے پہلے میں بتا رہی ہوں کہ پہلے آپ اس کو واشنگ کریں گے. ہاں جی، پھر آپ اس کو اسٹور کر لیں. اس کو میرینیٹ کر کے بھی اسٹور کر سکتے ہیں، اس کو آپ ویسے بھی اسٹور کر سکتے ہیں، لیکن میک شیور کہ اس کے جوسز آپ کے شاپر سے لیک نہیں ہونے چاہیے آپ کے فریج کے باقی کانٹیکٹس میں، تاکہ وہ کسی اور کو ٹچ نہیں کرے. اور اسپیشلی جب ہم کٹنگ بورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، آپ ایک ہی سنگل سائڈ یوز کرتے ہیں ویجیٹیبلس کو چاپ کرنے کے لیے اور میٹ کو سلائس کرنے کے لیے. اب وہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم بن جاتا ہے جب وہ انٹریکٹ کرتا ہے آپس میں. آپ کو 2 سیپریٹ کٹنگ بورڈز یوز کرنے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ سائڈ شفٹ کرتے رہیں. وہ کبھی بھی آپ فروٹس اور ویجیٹیبلس کے لیے اور پولٹری کے لیے سیم نہیں یوز کر سکتے. اچھا، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے جو ہم اگنور کر دیتے ہیں نا. جب ہم اگر چمچ چلا رہے ہیں ایک کھانے کے برتن میں، ہم وہی دوسرے میں کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر وہ فوڈ آپ کا اسپوائل تھا تو آپ نے وہ تو خود کراس کنٹامینیٹ اس کو کر دیا دوسرے کے ساتھ. تو یہ تھوڑا سا ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے وائل کوکنگ. ٹھیک ہے. لیکن جتنی گرمی ہے اور جس طرح کا موسم ہے، اس موسم میں کتنی دیر ہم اس گوشت کو اسٹور کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ جن کے گھر فریزرز نہیں ہوتے ہیں یا ایسے بھی لوگ ہیں جو ان گوشت کو ڈرائی کر کے اس کو اسٹور کر لیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ ہاں، نارمل پریکٹس پہلے یہی تھی کہ آپ ڈرائی کر کے ہی میٹ بھی رکھتے تھے. اس کے اندر یہ کہ آپ سالٹ کانٹینٹ بہت زیادہ ایڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ ایز اے پرزرویٹو ہمارے پاس کام کرتا ہے. لیکن اب جس کو تو ہائی بی پی کا پرابلم ہے وہ اتنا سالٹ افورڈ نہیں کر سکتا لینا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوانٹٹی اتنا لے کے آئیں جو آپ پکا کے فوراً سے یوز کر لیں گے. اگر آپ کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے فریزنگ پوائنٹ کے لیے، آپ کے پاس فریزر نہیں ہے، تو آپ اتنا میکسیمم لے کے نہ آئے پروڈکٹ کے آپ کو اسٹوریج میں پرابلم آئے. اور جہاں تک رہی کہ ہم اسٹور کتنی دیر تک کر سکتے ہیں، کتنے ٹیمپریچر پہ، تو وہ آپ کو آبویسلی فریزنگ ٹیمپریچر پہ جانا پڑتا ہے. آپ 1 گھنٹے کے اندر اسٹور کر لیں اس کو. اب جیسے کہ قربانی ہوئی ہوگی سب کے گھروں میں، وائنڈ اپ کرنے میں 3-4 گھنٹے ایزیلی چلے جاتے ہیں، تو اس میں اسپوائلیج کے چانسز بہت زیادہ بڑے ہوں گے. اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ کیس ہوا بھی ہوگا لیکن ہم اگنور کر دیتے ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے اسمیل نہیں آتا ہے، آپ کو ٹیسٹ خراب نہیں لگتا ہے جب آپ اس کو کک بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو ابھی یہ ریسنٹ پرابلمس ہوئے ہوں گے، کسی کو اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوا ہوگا، کسی کو اسپوائلیج کی وجہ سے اسٹمک ایشو آیا ہوگا، لیکن آبویسلی وہ ہمارے اگنورینس پہ تھا تو کسی نے اس کو نہیں دیکھا اس طرح. لیکن جیسے ہم لوگ سبزیاں ہیں جیسے پیوری بنا کے رکھ لیتے ہیں، اس کی ٹماٹر کی پیوری بن جاتی ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ بھی بنا کے ہم لوگ اس کو اسٹور کر لیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں زیادہ ہیزل نہ کرنی پڑے. تو یہ چیزیں بھی ٹھیک ہے یا اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور آن دا اسپاٹ یہ چیزیں کرنی چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، آرگینک جو چیز ہے وہ تو پریفرنس پہ ہے ہی ہے ہمارے. اچھا. لیکن وہ یہ کہ تھوڑا سا کام آپ کا بڑھ جاتا ہے. میں یہ بات کرتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلیں تو ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کی شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے، اس کے جو رینسیڈیٹی کے چانسز ہیں، اسپوائلیج کے چانسز ہیں، وہ کم ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ بھی اگر آپ 2 ویک سے زیادہ کرتے ہیں، اس کا اسمیل چینج ہو جاتا ہے گارلک کا بھی، ٹھیک ہے. اچھا. آپ کو تھوڑا سا کھانے میں فلیور چینج آتا ہے اس کا. اگر آپ یہ کسی دن خود سے ایکسپیرینس بلکہ کر کے دیکھیے گا کہ آپ ایک کھانے کے پروڈکٹ میں فریش یوز کریں آرگینک فورن سے، اور ایک آپ فروزن والا لے لیں یا پاؤڈر یوز کریں، تو اس میں ہیوج ڈفرنس آتا ہے ٹیسٹ میں. سم ٹائم جب وہ اسمیل زیادہ امپارٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کھانے کو افیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اروما ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارے بھوک لگنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو اس لیے آئی وانٹ ریکمینڈ کہ آپ سارا ہی اسٹوریج پہ جائیں. کچھ چیزیں آپ کر کے رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے لہسن ادرک کی بات کی ہے، دیٹ از این ایزی اپروچ، رائٹ. آپ ہر ٹائم پہ تو نہیں شاپنگ کر سکتے فوراً سے، بٹ آپ اتنا بھی ریلائی نہ کریں اس پہ کہ آپ ہر چیز کو اگر فروزن پہ لے کے جائیں گے، اسٹوریج پہ لے کے جائیں گے، تو آپ کو نیوٹرینٹ کانٹینٹ کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس جی ایم او فوڈز آ رہے ہیں، آرٹیفیشل آ رہے ہیں، ہارمونل تھراپیز کے ساتھ آ رہے ہیں، تو آپ اس کو خود سے اور اگر ماڈیفائی کر دیں گے تو پھر اس کا نیوٹرینٹ کانٹینٹ کہاں ہی جائے گا؟ اس کی نیوٹرینٹ ویلیوز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ نقصان دہ زیادہ ہوتی ہے ہماری صحت کے لیے، نہ کہ ہمیں فائدہ. obviously آپ کے نیوٹرینٹ سارے بلاک ہو جاتے ہیں، باڈی فنکشن صحیح سے نہیں ہوتا ہے، کیپیسٹی اس طرح نہیں رہتی ہے باڈی کی کام کرنے کی.
تو اس لیے آپ تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلیں گے تو چیزیں ہو جاتی ہیں. اب میں اپنا اگر ایکسپیرینس شیئر کروں, میں اپنا میل خود پریپیئر کرتی ہوں, یہ 15 منٹس لگتے ہیں. آپ بیکنگ پروسیس اڈاپٹ کریں, آپ اسٹیمنگ کریں, بوائلنگ کریں, آپ وہ ٹپیکل جو ہم تڑکے وغیرہ لگاتے ہیں وہ نہ کریں, کیونکہ اس کے اندر تو سب سے پہلے نیوٹرینٹ کانٹینٹ چلا جاتا ہے نا. اچھا, ویجیٹیبلس کا تو بہت پکاتے ہیں اس کو اتنا ہے. ہاں, بہت زیادہ پکاتے ہیں, کیونکہ اگر پروٹین کی بات کریں, سب نے ابھی ریسنٹلی باربیکیو بہت زیادہ کیا ہوگا عید پہ صحیح. اب اس کے اندر آپ نے جب باربیکیو کیا ہے, اس کے جتنا بھی کانٹینٹ تھا نیچے کوئلوں پر گرا, وہ دوبارہ فیوم بن کے آپ کے ہی پروڈکٹ پہ آیا ہے. مطلب اس کے اندر آپ نے آکسیڈیشن اتنی زیادہ کرا دی کہ وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ہارمفل رہے گا. اینٹی آکسیڈنٹس آپ لیتے نہیں ہیں, فروٹس اور ویجیٹیبلس ٹھیک ہے, وہاں سے ملے گا آپ کو اینٹی آکسیڈنٹ تاکہ فری ریڈیکلس باڈی میں سے نکلیں, لیکن آپ نے وہ سارا اسپوائل فوڈ لے لیا عید پہ تھرو آؤٹ. تو اس چیز سے اوائڈ کریں. آپ گرل پہ جا سکتے ہیں, آپ اس کے بیکنگ کر سکتے ہیں, تو یہ زیادہ ایزی اپروچ ہو جاتا ہے. اور دوسرا, ہم لوگ فروٹس کو بھی اسٹور کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں ہیں یا جو ہماری نانیاں ہیں وہ مربے ڈالتی ہیں یا مربے کی صورت میں اس کو اسٹور کرتی ہیں, تو اس کا بھی بتائیے. دوسرا اچار, وہ بھی سالہ سال یوز کیا جاتا ہے, اس کی یوزیج کے حوالے سے بتائیے, کیا اس کو بھی اتنی دیر یوز کرنا چاہیے یا اس کو بھی 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے ڈالیں اور وہ اتنا یوز کریں؟ اس کا بھی جب ہم بہت زیادہ اگر کوانٹٹی کر لیتے ہیں تو سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر بیکٹیریا کی فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جو وائٹ کلر میں ہوتی ہے. یہ اکثر جارز کے اندر ہو جاتا ہے, فنگس لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہم نارملی بھی نوٹس کرتے ہیں, مولڈ فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ اس لیے یا تو اس کا پانی کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا ہے, اچار والا ڈبہ تھا یا آپ کا مربے والا تھا. اب اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں. اس کا جب بھی آپ لڈ کھول رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, میک شیور کہ وہ دوبارہ سے ایئر سیل ہی ہو. اگر اس کے اندر ایئر جائے گا, اس کے اندر واٹر جائے گا, تو بیکٹیریا کو میڈیم مل جائے گا گروتھ کے لیے. کیونکہ بیکٹیریا بھی ایک آرگینزم ہے, لائف ہے, اس کو ایک میڈیم چاہیے نا گروتھ کرنے کے لیے. اور اس کا جو ٹیمپریچر, اس میں سب سے بڑی بات آ جاتی ہے اگین ٹیمپریچر کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں اسٹوریج میں اور کسی بھی چیز کی, کیونکہ اگر ہم فریزنگ پوائنٹ یا اس کے ڈیزائر ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں اس پروڈکٹ کو تو بیکٹیریا کی گروتھ سٹاپ ہو جاتی ہے. جتنی دیر تک وہ اس ٹیمپریچر پہ رہتا ہے وہ اتنی دیر تک سٹاپ کر دیتا ہے, ملٹیپلائی نہیں ہوتا ہے فردر. جیسے ہی وہ اس ٹیمپریچر سے باہر جائے گا, ملٹیپلیکیشن اگین سٹارٹ ہو جائے گی, تو وہ فوڈ ہمارا اسپوائلش کی طرف جائے گا. تو دیٹ از دا ہول پروسیس آف دا اسپوائلش ٹورڈز. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ کو اسٹور کرنا بھی ہے تو وہ ٹیمپریچر کا ایک تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے, اور کم عرصے کے لیے آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. زیادہ عرصہ جو ہے وہ اس کو کنٹامینیٹ اور زیادہ کر دے گا اور وہ آپ کی صحت کے لیے جناب وہ خراب ہو سکتی ہے. تو کافی ایک اس کو کہتے ہیں کہ جتنی پرانی ہوگی اتنی اچھی ہوگی, اس میں یہ مت ہے یا یہ اس میں ہی ہے کچھ؟ کافی اس طرح اچھی ہوگی کہ کافی بینز کتنے پرانے ہیں. اچھا, مطلب وہ ناٹ دیٹ کافی جو ہمارے پاس کافی کا جو پاؤڈر ہے وہ نہیں, جو کافی بینز ہیں. جی, کافی بینز کی کوالٹی ہمارے پاس ڈرائیو کرتی ہے کہ کافی کا کیا فلیور ہوگا, کس طرح کی اس کی کوالٹی جائے گی, اس کے اندر کیفین کانٹینٹ کتنا ہوگا, اس کے اندر نیوٹرینٹ بائنڈنگ کیپیسٹی کتنی رہے گی باڈی کے اندر, یا اس کے اندر جو اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ ہے وہ کتنا زیادہ رہے گا. اچھا, تو اگر آپ یہ اچھے روسٹڈ بینز لیتے ہیں, اس کو خود آپ آگے کروانا چاہ رہے ہیں, پسوانا چاہ رہے ہیں, ڈفرینٹ مشینری ملتی ہے, لیکن آئی تھنک کہ جو ہمارے پاس کیفین کی اس کے اندر کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. لوگ ایڈکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا کافی کے زیادہ یوز سے. چائے بہت زیادہ پیتے ہیں پاکستانی, تو اس لیے آپ 1 سے 2 کپ لے سکتے ہیں میکسیمم. اگر کسی کو چائے پینے کی عادت ہے یا کسی کو کافی لینے کی عادت ہے, میکسیمم 2 to 3 کپس ان میکسیمم رینج, جہاں پہ 3 کپس, لیکن اوائڈ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر مہا نصیر کلینکل نیوٹریشنسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. مہا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی ہیں, اور فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس کی کیا اہمیت ہے, کس طرح کھانی چاہیے, اور جو اسٹور فروٹس اور چیزیں ہوتی ہیں ان کو کس طرح اسٹور کیا جا سکتا ہے اور کتنے عرصے تک ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اس پر ہم نے تو مجھے آپ نے اجازت دینی, اپنا بہت سارا